अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। आसान मुबादियात फ़िक़्ह कोर्स की पहली क्लास में हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारा आना बैठना सीखना समझना सब अपनी करीम पाक बारगाह में कबूल फरमाए, शरह सदर अता फरमाए, इल्म नाफे अता फरमाए। फ़िक़्ह सीखने के लिए आए हैं। फ़िक़्ह नहीं, फ़िक़्ह की मुबादियात। मुबादियात लफ्ज़ थोड़ा सा नया था कुछ तलबा के लिए। जी मुबादियात का लफ्ज कुछ तलबा के लिए थोड़ा सा नया था। मुबादियात बुनियादी बातें, इब्तिदाई जी अगर हम अपने इस कोर्स को समझाने की कोशिश करें नाम से, तो मैंने कहा था मुबादियात फ़िक़्ह कोर्स की फ़िक़्ह की बुनियादी या इब्तिदाई बातें। लेकिन ये इब्तिदाई और बुनियादी बातें इन माना में नहीं कि ये बड़ी सरसरी होंगी, बड़ी सतही होंगी, ऐसी गुफ्तगू नहीं है, बल्कि ये वो बुनियादी बातें होंगी कि जिन बुनियादों के बगैर इमारत नाकाम रह जाती है, खसारे में चली जाती है, बेकार हो जाती है, जाया हो जाती है। मुझे उम्मीद है बात समझेंगे आप कि हम इस कोर्स में जितनी भी गुफ्तगू करेंगे, आज पहले सबक से लेकर आखिरी सबक तक, मेरा अपना जो मिजाज है, मैं फजाइल तकरीर इससे हटकर कोशिश करता हूं कि स्टार्टिंग से ही पहले अल्फाज से ही हम उन चीजों को डिस्कस करें जिस पे हमारा फहम, तफहीम, मुताला, इल्म रुका हुआ है। तो हमने इस कोर्स में सिर्फ वो चीजें जिक्र करनी है, उन चीजों को डिस्कस करना है कि जो जैसे जैसे क्लियर होती जाएंगी, हमारा फ़िक़्ह पढ़ने में जो रुकावटें हैं, जो उलझने हैं, वो सारी सुलझती चली जाएंगी। तो फ़िक़्ह की बुनियादी मुबादियात का माना उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मुबादियात बुनियादी बातें जो फ़िक़्ह समझने में बेस बनेंगी। फ़िक़्ह को शुरू करने के लिए जो इब्तिदा में आना जरूरी होता है, नॉर्मली जिनकी तरफ हम तवज्जो नहीं करते लेकिन बे इंतहा जरूरी होती है, वो मुबादियात है। अच्छा जी, अगली बात करते हैं। अगला लफ्ज लिखा था हमने फ़िक़्ह। तो बहुत सारे बच्चे दर्स निज़ामी के होते हैं, तो वो तो लफ्ज फ़िक़्ह से आगाह होते हैं, और बहुत सारे बच्चे नए भी होंगे कोर्स में कि जो दर्स निज़ामी से ताल्लुक नहीं रखते, तो वो फ़िक़्ह के लफ्ज से आगाह नहीं होंगे। फ़िक़्ह का माना समझना होता है। फ़िक़्ह का माना समझना होता है। हम कहते हैं तुम समझदार नहीं हो, तो इसको फ़क़ीह कहते हैं, समझदार को फ़क़ीह। समझ आ रही बात? तो फ़िक़्ह का माना जो होता है वो समझना। अच्छा, लेकिन अब चूंकि ये पूरा एक इल्म है, फ़िक़्ह एक इल्म है, तो ये बात हर शख्स जानता है कि लुगत वालों ने एक लफ्ज जब बनाते हैं तो उनका एक अपना माना होता है, लेकिन अगर वो लफ्ज कहीं इस्तिलाह के तौर पर, टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर उसका वो लुगत वाला माना नहीं लिया जाता, फिर वो उसका इस्तिलाह वाला माना लिया जाता है। अगरचे दोनों में मैचिंग होती है, लुगत वाले माना में और इस्तिलाह वाले माना में मैचिंग होती है,
لیکن جو اصطلاح والا معنی ہوتا ہے اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو چلتا ہوں میں اب تعریف کی طرف تاکہ فقہ بھی سمجھ آ جائے تو پھر ہم اپنی اگلی گفتگو کریں گے. فقہ کیا ہوتا ہے؟ فقہ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں ہم کہ استعمال کہاں کہاں ہوتی ہے، تاکہ اس کے حساب سے ہم دیکھیں کہ کیا کسی ایک نے ہی اپنے حساب سے اس کی ٹرم قائم کی ہے یا الگ الگ لوگوں نے اس کی اصطلاحات قائم کی ہیں. فقہ اگر امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا جائے تو وہ فرماتے ہیں معرفت النفس ما لہا وما علیہا. معرفت النفس ما لہا وما علیہا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ نفس کا اپنے ما لہا وما علیہا، یہ عربی کے دو لفظ ہیں، ان میں ایک میں الا استعمال ہوا ہے، ایک میں لام استعمال ہوا ہے. تو لام آتا ہے فوائد کے لیے، منافع. ما علیہا کا معنی بنے گا مضرات. مضر سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ. مضرات نقصان دہ. نفس کا اپنے نفع مند چیزیں اور اپنے مضرات کو جان لینا یہ فقہ ہوتا ہے. یہ فقہ ہوتا ہے. نفس اپنے منافع اور اپنے مضرات کو سمجھ جائے، اس کا نام ہوتا ہے فقہ. یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعریف کی ہے. ساتھ کو اس پر پرکھنے کی تھوڑی سی کوشش کریں. آپ ہیں اور آپ اپنے نفع نقصان کی چیزیں سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے یہ مجھے نقصان دیتی ہے، یہ میرے لیے فائدے مند ہے، یہ نقصان دیتی ہے، یہ فائدے مند ہے. تو جہاں جہاں تک یہ دائرہ چلتا جا رہا ہے وہ ساری فقہ ہے. وہ ساری فقہ. انسان اپنے منافع اور اپنے مضرات، جو چیزیں اسے نفع دیں گی، جو چیزیں اسے نقصان دیتی ہیں، ان کو پہچان جائے تو یہ فقہ ہوتی ہے. اب اس کے دائرہ کار حد بندی اس کا اندازہ آپ خود کرتے چلے جائیں. کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں آپ، جہاں دل کرے آپ اسے لے جائیں. یہ جو تعریف ہے معرفت النفس ما لہا وما علیہا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے ہم فن کی تعریف نہ کہیں، علم کی تعریف نہ کہیں، ہم یہ فقہ کا ایک جنرل تعارف قرار دے دیں. فقہ کا فقہ یہ جو ہے معرفت النفس ما لہا وما علیہا، یہ اس کا جنرل تعارف ہے فقہ کا، کہ آپ اس کی دائرہ کار بنا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آنے والے جو مضرات، جو منافع ہیں، اگر ہم انہیں جان لیں گے تو ہم فقیہ ہوں گے. فقہ کا اتنا بڑا دائرہ ایک کا. میں اور آگے چلتا ہوں، ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو اس کا دائرہ کار سمجھ آیا ہے کہ جی اتنا بڑا اس کا دائرہ کار ہے کہ جتنے منافع اور جتنے مضرات، اب منفعت تھوڑی ہے زیادہ ہے، نقصان تھوڑا ہے زیادہ ہے، یہ ساری باتیں اس کے اندر ہی آ جائیں گی، آگے چل کے ہماری گفتگو کا یہ حصہ بنیں گی. اب مختلف اعتبارات سے اس فن کو یعنی فقہ کو استعمال کیا جائے گا. جس نے جہاں سے اپنی منفعت، اپنا نقصان دیکھا، وہ اس حساب سے فقہ میں داخل ہوا. یعنی میں بڑی موٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ بجلی جان لے لیتی ہے، وہ میرے لیے نقصان دہ ہے، تو میں اپنے ما علیہا سے واقف ہوں، فقہ کے دائرے میں آتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ مجھے پتا چلتا ہے کہ سانپ کے قریب جائیں تو وہ ڈس لیتا ہے. یہ میں بالکل واضح خارج کی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. تو یہ
میں اپنے مضرات سے واقف ہوں، مجھے پتا ہے کہ ہم کاروبار کریں تو اس میں نفع ہوتا ہے، احتیاط سے کریں تو اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے، تو جتنے کام اپنے منافع کے میں کرتا ہوں یہ فقہ کے دائرے میں آنے چاہیے. سمجھ آ رہی بات؟ تو معرفت النفس ما لہا و ما علیہا کے دائرے میں یہ آتا ہے. ہاں البتہ کیا صورتحال ہوتی ہے، یہ جو علم فقہ ہے اس اصطلاح کو علم کے طور پر 3 مقامات پر استعمال کیا گیا. اصولیین نے استعمال کیا اس کو، فقہا ایک الگ طبقہ بنا اس نے استعمال کیا اس کو، اور صوفیاء نے استعمال کیا اس کو. باقی لوگوں نے اسے استعمال نہیں کیا، باقی لوگوں نے اسے استعمال نہیں کیا. ویسے تو معرفت النفس ما لہا و ما علیہا تھا، یعنی سانپ سے کوئی بچا ہے اس کو بھی پتہ چلا ہے تو وہ بھی فقہ میں آ گیا تھا، بجلی سے کوئی بچا تو وہ بھی آ ہی جاتا ہے، بٹ اس کو باقاعدہ لوگوں نے فقہ نہیں کہا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی ڈاکٹروں میں، دنیا کے عام لوگوں میں، عام زمانے میں اس کو فقہ نہیں کہا گیا، نام اس کو ٹرم کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا. فقہ کو استعمال کیا ہے ان 3 لوگوں نے. ٹھیک ہے، پہلے ہیں اصولیین، دوسرے ہیں خالص فقہا، اور تیسرے ہیں صوفیہ. اصولیین سے مراد اصول فقہ والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اصولیین سے مراد اصول فقہ والے ہوتے ہیں. تو اصولیین کیا تعریف کرتے ہیں؟ اصولیین تعریف کرتے ہیں العلم بالاحکام، احکام کو جاننا. کون سے احکام بھائی؟ احکام شرعیہ، الفرعیہ. احکام شرعیہ فرعیہ کو جاننا. اچھا جی، آگے بھی قید لگاتے ہیں من ادلہ تفصیلیہ. ان کے تفصیلی دلائل سے، احکام شرعیہ فرعیہ کو ان کے تفصیلی دلائل سے جان لینا، اسے فقہ کہا جاتا ہے. اصولیین اس کو کہتے ہیں. یعنی اگر ہم یہ بات کریں احکام شرعیہ فرعیہ، جو شرعی احکام ہیں یہ ایک چیپٹر بنے گا کہ وہ کیا ہے، بات کریں گے اس پر بھی، یہ بھی مبادیات میں آئے گا. ٹھیک ہے، احکام شرعیہ، شرعی احکام جاننے ہیں اور دلیلوں کے ساتھ جاننے ہیں. دلیلیں بھی تفصیلی ہونی چاہیے، دلیلیں بھی جانی چاہیے اور دلیلیں بھی تفصیلی ہونی چاہیے. اصولیین اسی کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، تو اصولیین کے نزدیک جو فقہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، یعنی اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، شرعی احکام پلس دلائل. اگر یہ دونوں چیزیں ہوں تو اس کو فقہ کہیں گے، اور اگر نہ ہو تو اس کو فقہ نہیں کہا جائے گا. یعنی کسی کو خالی دلیلیں یاد ہیں، قرآن کی ساری آیتیں یاد ہیں، حدیثیں بھی بہت ساری یاد ہیں، تو وہ ان کے نزدیک فقیہ نہیں ہے. اچھا، کسی بندے کو مسئلے بہت سارے آتے ہیں،
کسی بندے کو مسئلے بہت سارے آتے ہیں لیکن اس کو دلیلیں نہیں آتی. جیسے آپ اگر درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں, کچھ واقفیت ہے درس نظامی سے, تو اللہ پہ رحم فرمائے, نور العزا آپ نے پڑھی ہوگی, قدوری آپ نے پڑھی ہوگی. نور العزا اور قدوری میں دلیلیں نہیں لکھی, مسئلے لکھے ہیں, دلیلیں نہیں لکھی. اب دلیلیں نہیں لکھی تو یہ کتابیں اصولیین کے نزدیک فقہ میں نہیں جاتی, کیونکہ فقہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ احکام شرعیہ فرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جاننا. ان کے نزدیک فقیہ وہ ہوتا ہے جس کو مسئلے بھی آتے ہوں, جس کو دلیلیں بھی آتی. سمجھ آ گئی بات بیٹے؟ جس کو مسئلے بھی آتے ہوں اور دلیلیں بھی آتی ہوں, وہ ہوتا ہے فقیہ. میں بالکل سادے لفظوں میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اصولیین کے نزدیک فقیہ صرف مجتہد ہوتا ہے. اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ مجتہد سے نیچے کا بندہ جو ہے, چونکہ وہ ادلہ تفصیلیہ نہیں ضبط رکھ سکتا, ساری دلیلیں مجتہد سے نیچے کے بندے کے دماغ میں نہیں ہوتی. اس سے نیچے کا جو لیول آئے گا, جیسے میں, آپ بڑے بڑے مولوی, ہم سب جو ہوتے ہیں, ہم ناقلین ہوتے ہیں, ہم مسائل کی دلیلیں ساری نہیں ضبط رکھتے. تو جب تک شرعی احکام دلائل نہیں ہوتے تب تک, سمجھ آ رہی بات؟ ہاں, تو فقیہ صرف مجتہد ہوتا ہے. فقیہ کا لفظ سمجھ رہے ہیں کسی کو؟ یہ تو نہیں پریشان کر رہا. فقیہ فقہ سے بنا ہے, اور اس کا معنی ہے, فقہ کا معنی ہوتا ہے سمجھنا, تو یہ سمجھنے والا. تو فقہ علم کے طور پر لیں گے تو جس شخص کو یہ علم آتا ہے اس کو فقیہ کہتے ہیں. جس کے پاس علم فقہ ہوگا اس کو فقیہ کہا جائے گا. چلیں, ایک بات تو گئی. اصولیین کے نزدیک امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. دوسرا ہے فقہا. فقہا یعنی یہ خاص وہ لوگ ہیں جن کا تعلق ہی خالص فقہ سے ہے. اصولیین کا تعلق ہوتا ہے اصولوں سے. یہ بھی دلچسپ بات ہے, اصولیین کی بحث ہوتی ہے اصولوں سے, اسی لیے انہوں نے زیادہ فوکس کیے دلیلوں پر. مسئلے تو دلیلوں کے ساتھ آنے ہی آنے تھے, تو انہوں نے دلیل کو بھی علم قرار دے لیا. انہوں نے کہا فقہ ہوتی ہے دلیلوں کے ساتھ. لیکن فقہا جو ہیں, خالص فقہا, ہونا یہ چاہیے کہ انہی کی بات کا اعتبار ہو. اگر ہم ان کے زاویے پر چلیں, آخر میں گفتگو کروں گا کہ اب ہم جب پڑھتے ہیں تو کس پیرائے میں پڑھتے ہیں. یہ جو فقہا ہیں یہ کہتے ہیں حفظ الفروع. حفظ الفروع کوئی مسائل کو یاد کر لینے کا نام فقہ ہے. کوئی مسائل کو یاد کر لینے کا نام فقہ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اب نور العزا, قدوری, جن کتابوں میں دلیلیں نہیں ہیں وہ کتابیں بھی فروع سے ہی, ان میں فروع لکھی ہیں, مسائل لکھے ہیں. تو ان فروعی مسائل کو یاد کر لینے کا نام فقیہ ہے, فقہ ہے. جو یاد کر لے گا وہ فقیہ بن جائے گا. فقیہ کی جمع ہے فقہا. جو جتنے زیادہ یاد کر لے گا اتنا بڑا فقیہ ہو جائے گا. ہاں جی, اتنی بات کلیئر ہو گئی. فقہ کو چھیڑا ہے ہم نے, فقہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلے جو بات میں نے کی تھی, معرفت النفس ما لہا و ما علیہا, یہ امام اعظم کی طرف منسوب جملہ ہے, قول ہے, تعریف ہے. اور اس کو
فقہ کی تعریف کے طور پر ہی بیان کیا جاتا ہے. میں نے تھوڑا سا اس میں تغیر کیا ہے اس کے بیان کرنے میں. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ جرنل فقہ ہے کہ جس سے ہمیں دائرہ کار بتایا گیا. اگر علم کے طور پر دیکھیں گے تو اصولیین کی تعریف ہم نے عرض کر دی, پھر فقہا کے نزدیک ہم نے عرض کر دیا حفظ الفروع, فروعی مسائل کے حفظ کا نام فقہ ہے. تیسری ہے صوفیہ. اوئے ہوئے, وہ کہتے ہیں احکام شرعیہ پر عمل کرنا. صوفی جو ہوئے جاننا ماننا کچھ نہیں, یہ اصل میں منزل ہی ان کی تھوڑی سی اوپر کی ہوتی ہے صوفیہ کی. یہ عام لوگوں سے الگ سوچتے ہیں تھوڑا سا. ہم جس راستے میں ہوتے ہیں یہ وہ راستہ پار کر کے اگلی منزل تک جا چکے ہوتے ہیں. تو ان کے نزدیک جو حاصل ہونا تھا وہ ہو چکا. اب فقہ یہ ہے کہ جو احکام شرعیہ ہیں, شریعت کے جو احکام ہیں ان پر عمل کر لیا جائے, یہ فقہ ہو. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں, تو یہ تین طرح کے لوگ ہیں, انہوں نے فقہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اب اس کو ایک دفعہ پھر میں صوفیہ کی بات دوبارہ کروں تو یہ کہتے ہیں احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا نام فقہ ہے. یہ بھی میرے خیال کے مطابق اصطلاحی طور پر فقہ مراد نہیں لیتے, یہ سمجھداری کے معنی میں لیتے ہیں کہ دانائی یہ ہے, عقل مندی یہ ہے, سمجھداری یہ ہے. فقہ یہ ہے کہ بندہ احکام شرعیہ پر عمل کرتا رہے. کہ اس سے زیادہ بے وقوفی اور نادانی کیا ہوگی کہ بندہ شرعی احکام پر عمل نہ کر کے جہنم خرید لے اور اللہ کی ناراضی مول لے. یہ والی فقہ لغوی طور پر استعمال کرتے ہیں. باقی رہ گئے یہ دو طرح کے لوگ. ہماری کتابوں میں یہ دونوں تعریفات استعمال ہوتی ہیں. دونوں تعریفات اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھیک ہوتی ہیں. اصولیین کے نزدیک فقیہ بننے کے لیے دلائل آنا ضروری ہے, اور فقہا کے نزدیک فقیہ بننے کے لیے دلائل آنا ضروری نہیں, بس آپ کے پاس حفظ فروع ہونا چاہیے. یعنی اب ہمارے دور کے جو علماء ہیں, جو مفتیان کرام ہیں, وہ فقہا کے نظریے کے مطابق فقیہ ہیں. اصولیین کے مطابق وہ فقیہ نہیں کہلاتے. بہرحال ان کی بات کا ہی اعتبار کیا جاتا ہے. چلیں تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. جب ہم نے اصولیین, فقہا اور صوفیاء کے نزدیک فقہ کا استعمال دیکھ لیا کہ جناب یہ فقہ کا استعمال کرتے ہیں اور ایز اے فن کرتے ہیں, ایز اے علم کرتے ہیں, سبجیکٹ کے طور پر اس کو لیتے ہیں. صرف ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. صوفیاء ہم سائڈ کر دیتے ہیں کہ ان کی الگ بات ہوتی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم فقہ پڑھتے ہیں تو ہمارا فقہ پڑھنے میں کس نظریے کے مطابق ہم چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم فقہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان دونوں کے درمیان چلتے ہیں. ہم ان دونوں کے درمیان چلتے ہیں. یعنی ہم حفظ فروع بھی کرتے ہیں اور دلائل بھی پڑھتے ہیں. حفظ فروع بھی پڑھتے ہیں اور دلائل بھی پڑھتے ہیں. مسئلہ اس کی دلیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہمارا طریقہ کار, انداز پڑھنے کا اب یہ ہے. اگر ہم تھوڑا سا زمانہ ماضی میں جائیں تو طریقے میں تھوڑا سا فرق تھا, تھوڑا سا طریقہ مختلف تھا. میں عرض کرتا ہوں. زمانہ نبوی میں آپ چلے جائیں, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام شرعیہ بیان فرمائے. احکامات بیان فرمائے.
تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احکامات بیان فرمائے تو وہاں استنباط استدلال کی ضرورت ہی نہ پڑی، نبی پاک کی زبان پاک سے نکلا تو ہر چیز کلیئر ہو کے سامنے آگے، فرمایا جائز تو جائز ہو گیا، فرمایا حرام تو حرام ہو گیا، فرمایا فرض تو فرض ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حکم شرعی آیا تو وہ نافذ ہو گیا زمانہ نبوی۔ پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کا زمانہ آیا۔ ادوار پہ ہم تفصیل سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے زمانے میں نبی پاک کے بتائے ہوئے احکام نقل ہوئے، تو وہ حکم پیش کر دیا گیا، قبول ہو گیا۔ ہاں، اس کے ساتھ پلس جدید احکام شروع ہو گئے۔ اسلام پہلا، مسئلے نئے آئے تو جدید احکام آئے۔ اب ان جدید احکام کے لیے پھر دلیلوں کی ضرورت پڑی، کیونکہ ان کی دلیل پتہ ہوگی، جو ہمارے احکام آلریڈی موجود ہیں ان کی دلیلیں پتہ ہوں گی تو جدید احکام سمجھ میں آ سکیں گے، ان کا فیصلہ کیا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے، یہ صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ کام شروع ہو گیا۔ اسلام اور پھیلا، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ پاک میں تو اسلام بہت پھیلا، عجم میں آیا۔ عجم میں آیا تو یہاں تو انداز زندگی مختلف تھا، یہاں یہ والے مسائل قلیل ہو گئے اور جدید احکام یہ کثیر ہو گئے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب یہ والی جب صورتحال ہوئی، اسلام پھیلا، تابعین کے زمانے تک یہ کنڈیشن بن گئی کہ جدید مسائل کثیر ہیں اور احکام شرعیہ جو نبی پاک علیہ السلام سے منقولہ ہیں وہ قلیل۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فقہا پیدا فرمائے، یعنی وہ افراد آئے جن کو احکام مع دلائل ملکے کے طور پر عطا فرمائے گئے۔ انہوں نے پڑھا نہیں، ہاں یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ ہماری طرح نور الانوار اور حسامی وغیرہ پڑھ کے آئے، نہیں، انہیں صلاحیت کے طور پر، یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے عبارتیں حل کی بیٹھ کے، پڑھا بھی، استاد ہیں، لیکن ایک گاڈ گفٹڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ عطا فرمایا فقہ کا۔ یہ زمانہ اب سیدی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ پاک لے لیں، ٹھیک ہے، امام اعظم کی ذات پاک کو ہی اپنے پیش نظر رکھیں۔ سیدی امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ پاک میں آپ کی شخصیت کو اللہ نے فقیہ بنایا۔ آپ فقیہ ہیں، آپ کے پاس احکام تھے، احکام کے ساتھ دلائل تھے، جدید احکام آئے تو آپ نے جدید احکام کو ان دلائل سے میچ کرتے گئے اور ان کو واضح کرتے چلے گئے۔ دلائل موجود تھے آلریڈی، ان کے ساتھ ان کو میچ کرتے چلے گئے۔ سمجھ آئیے بات؟ اب امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جو جدید احکام تھے بہت سارے، ان کے حل دے دیے، یہ مسئلے حل کر دیے، 1 2 50 100 ہزاروں بے شمار مسئلے حل کر دیے۔ ان مسائل کے حل میں جو اصل نقطہ آتا ہے جس کی روشنی میں یہ حل ہوتے ہیں وہ ہیں دلائل۔ یعنی اگر نبی پاک سے جو ثابت مسئلہ ہے اس کا دلیل نہیں پتا، دلیل سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر نئے مسئلے کی میچنگ ہی نہیں کوئی کر سکے گا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ ملکہ اللہ نے بڑا کمال کا عطا فرمایا تھا، اور اسی کمال میں یہ حسن تھا کہ آپ نے مسائل کو حل فرمایا۔
ہو گئی بات. یہاں تک گفتگو اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو میں تھوڑا سا اور آگے چلوں گا. بہت سارے لوگوں نے کہا, عام طور پہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اصولوں سے, اصول دلیلوں سے دلیل پرکھتے ہوئے ہم مسائل کی طرف کیسے جاتے ہیں, یا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی کون سی کتابیں ہیں. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتابیں, ہم نے کہا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانہ پاک میں مسائل جدیدہ کی کثرت آ گئی, اور ان کا حل امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلائل سے دیا. آپ نے وہ شاگرد تیار فرمائے جن کو آپ نے یہ ملکہ دیا, سکھایا, آپ نے یہ ملکہ ٹرانسفر کیا کہ وہ بھی مسائل کا استنباط کر سکیں, استدلال کر سکیں, دلیلوں سے مسئلہ نکال سکے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں, یہی فقہ ہے. اب امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ اس گفتگو کے آخر میں ہم یہ کہیں کہ کتابیں لکھنا, تصانیف کرنا مختلف ادوار کے, مختلف عروج و زوال کے حساب سے, ذوق کے حساب سے, علماء کی مصروفیات کے حساب سے الگ الگ مزاج رہے ہیں علماء کے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پاک دیکھیں, یہ بات آپ کو کئی مقام پہ کام آئے گی. لوگ کئی علماء کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس کون سی کتاب لکھی ہے, کون سی کتاب لکھی ہے, ان کی تفسیر میں کون سی کتاب ہے, ان کا اس میں کون سی کتاب ہے. کئی بڑے بڑے علماء گزرے اور ان کی تحریر نہیں ملتی, کتابیں ان کی نہیں ملتی, تو اس پر کئی سارے لوگ پھر اعتراضات کر دیتے ہیں. اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاک, نبی پاک ہادی امت ہے, ہر شے کی ہدایت فرمانے والے ہیں, رہنمائی کرنے والے ہیں. آپ کا زمانہ پاک ہے, آپ نے ہر چیز سکھائی, آپ نے ہر چیز سکھائی. اب آپ نے ہر چیز سکھائی, لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تحریر, جسے آپ تصنیف کہہ سکتے ہیں, نہیں ملے گی. قرآن مجید اللہ کی طرف سے عطا فرمایا گیا, حدیث نبی پاک نے فرمایا, صحابہ نے لکھی, جمع کی. نبی پاک نے خود ایز اے مصنف کتاب نہیں لکھی. کیوں؟ مزاج, ضروریات, انداز,